बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हज्जतुल विदा, दावत और तबलीग का जब काम पूरा हो गया, आपसे सल्लम की रिसालत की बुनियाद पे पूरा का पूरा माशरा जब तश्कील पा गया, तो आपसे सल्लम का क़याम के ज़माना इख्तिताम पे आ गया। और आपसे सल्लम ने जो हज है वो 10 हिजरी को किया था, यानी नबूवत का हिजरत का 10वां साल था जब आपने आखिरी हज फरमाया। और आप सल्लम का पहला और आखिरी हज था, वो पहला हज भी था और आखिरी भी था। इसके बाद आप सल्लम ने हज नहीं फरमाया, वो आप सल्लम के उसका आखिरी साल था। आप सल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल को 10 हिजरी में यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। और जब वो जाने लगे शहर से बाहर, तो आप सल्लम ने, और वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ चुके थे, तो जब आप सल्लम ने कहा कि ए माज़, गालिबन तुम जब मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे, बल्कि मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। तो माज़ बिन जबल ये सुनकर गम की जुदाई से रोने लगे। अब उनका दिल नहीं चाह रहा था कि जाना, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि आप सल्लम ने ये खबर दे दी कि अब इसके बाद आप सल्लम से मुलाकात नहीं होगी। तो उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जाना, लेकिन आप सल्लम का हुक्म था तो वो जाने के लिए तैयार हो गए। और फिर आप सल्लम ने जो है अपना इरादा किया हज का, और ऐलान जब किया, जब आप सल्लम ने ऐलान किया कि इस साल मैं हज करने जा रहा हूँ, तो मुसलमान, अरब के सारे मुसलमान इतने जौक दर जौक पहुँचे और बहुत बड़ा मजमा जमा हुआ। 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का मजमा था वहाँ पे। और हर एक की आरज़ू ये थी कि आप सल्लम के नक्श कदम को पाले और आप सल्लम की इब्तिदा में आप सल्लम के अंडर में हज करे। और फिर सनीचर का दिन था और ज़िल क़ादा के 4 दिन पहले आप सल्लम ने हज की तैयारी की, यानी हज का सफ़र शुरू कब किया आप सल्लम ने? ज़िल क़ादा में जब 4 दिन रह गए थे, 4 दिन बाकी थे, सनीचर के दिन आप सल्लम ने कोच किया। आप सल्लम ने बालों में कंघी की, तेल लगाया, तहबंद बांधा, चादर ओढ़ी और कुर्बानी के जानवर को कलादा पहनाया, और ज़ोहर के बाद कोच किया और असर से पहले ज़ुल हलीफ़ा पहुँच गए। अब वहाँ पे असर की 2 रकात नमाज़ पढ़ी, रात भर खैमा जंद रहे। सुबह हुई तो सहाबा कराम से फरमाया, रात मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाले ने कहा कि इस मुबारक वादी में नमाज़ पढ़ो और कहो हज और उम्रा कि हज में उम्र है, यानी आप सल्लम ने हज का और उम्रे का दोनों की नियत बांध के अहराम बांधा था। हज का और उम्रे का एक साथ अहराम बांधा था आप सल्लम ने। फिर ज़ोहर की नमाज से पहले आपने अहराम के लिए गुस्ल फरमाया। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लम के जिस्म अत्थर और सर मुबारक पर अपने हाथों से ज़रीरा मुश्क आमेज़ खुशबू लगाई, और वो खुशबू की चमक आप सल्लम की मांग और दाढ़ी पर दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आप सल्लम ने वो खुशबू बाद में धोई नहीं, बल्कि बरकरार रखी। फिर आपने अपना तहबंद बांधा, चादर ओढ़ी, 2 रकात नमाज ज़ोहर की पढ़ी। इसके बाद मुसल्ले पर ही हज और उम्रे का एक साथ अहराम बांधते हुए लब्बैक की आवाज़ बुलंद की और बाहर तशरीफ़ लाए। कस्वा ऊँटनी पर सवार हुए और दोबारा सदाए लब्बैक बुलंद की। इसके बाद ऊँटनी पर सवार खुले मैदान में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ फिर लब्बैक पुकारा। इसके बाद आप सल्लम ने अपना सफ़र जारी रखा और हफ्ता भर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरशाम मक्के के करीब पहुँचे तो ज़ी तुआ में ठहर गए। वहीं रात गुजारी, फ़जर की नमाज़ पढ़कर गुस्ल फरमाया, फिर मक्के में सुबह दाम दाखिल हुए। अब इतवार आया और ये 4 ज़िलहज्जा का दिन था, 10 हिजरी का। 4 ज़िलहज्जा 10 हिजरी का इतवार का दिन था। रास्ते में 8 रातें गुजरी थी। और फिर आप सल्लम ने पहले खाने काबे का तवाफ़ किया, फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, मगर एहराम नहीं खोला, क्योंकि आप सल्लम ने हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधा था और आप सल्लम अपने साथ हदी लाए थे। और इसके बाद आप सल्लम ने फिर वहाँ पे आप सल्लम ने सहाबा कराम जो थे वो हदी नहीं लाए थे, तो आप सल्लम ने उनसे कहा कि आप लोग हलाल हो जाइए, क्योंकि मैं अपने साथ हदी लाया हूँ तो मैं वो नहीं होऊंगा। पहले तो आप सल्लम थोड़ा तरदद करने लगे कि आप सल्लम ने एहराम नहीं खोला तो हम भी नहीं खोलते, लेकिन फिर जब आप सल्लम ने कहा कि अगर मेरे पास हदी ना होती तो मैं भी हलाल हो जाता, तो ये इरशाद सुनकर फिर सहाबा कराम ने भी अपनी हदी नहीं लाई और उन्होंने फिर एहराम खोल लिया, हलाल हो गए। अब 8 ज़िलहज्जा तरविया का दिन था। आप सल्लम मिना में तशरीफ़ लेकर वहाँ 9 ज़िलहज्जा की सुबह तक क़याम किया। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फ़जर, ये 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी और इतनी देर तौक़ुफ़ फरमाया कि सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अरफ़ा को चल पड़े। वहाँ पहुँचे तो वादी नमरा में कुबा तैयार था, इसी में नुज़ुल फरमाया। और जब सूरज ढल गया तो आप सल्लम के हुक्म से कस्वा पर कचावा कसा गया और आप सल्लम बतने वादी में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आप सल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 लोगों का, इंसानों का ठाटे मारता हुआ मजमा था। और आप सल्लम ने इनके दरमियान जामे खुतबा फरमाया। और जब आप सल्लम जो कुछ कहते तो आपकी बातों को हज़रत रबिया बिन उमैया बिन खलफ ज़ोर ज़ोर से लोगों तक पहुँचाते थे।
اونٹنی کا کجاوا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تھا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر کو ڈھانک رکھا تھا کہ دھوپ سے محفوظ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ فرمایا: لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں. تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے. جاہلیت کی خون بھی ختم کر دی گئی ہے. ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے، جو کہ بنو سعد کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا جس کو قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا تھا. اور جاہلیت کے سود ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلا جو سود میں ختم کرتا ہوں اور معاف کرتا ہوں وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مطلب کا سود ہے. اور عورتیں تمہارے یہاں، اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پہ کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ. اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہے، کیونکہ انہیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں. ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہے اور تمہارے بھی ان کے اوپر حق ہے. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی تمہارے بستر پر آنے نہ دے جس کا آنا تمہیں برا لگے. اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے. اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو انہیں سمجھاؤ، واعظ نصیحت کرو، بستروں پہ انہیں تنہا چھوڑ دو، انہیں اس طرح مارو کہ زیادہ تکلیف نہ ہو. دستور کے مطابق کھانا کپڑا ان کا حق ہے. اللہ کی امانت سے تم نے انہیں لیا ہے، یعنی تم ان کے امین ہو، مالک نہیں ہو. اللہ کے مقررہ کردہ طریقے سے، یعنی نکاح کے ایجاب و قبول سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے. غور سے سنو، جس کے پاس کوئی امانت ہے وہ اسے اس آدمی کو واپس کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر فرمایا: غور سے سنو، میں نے اللہ کا سارا دین پہنچا دیا. غور سے سنو، میں نے پہنچا دیا. غور سے سنو، میں نے پہنچا دیا. اور اب حاضرین غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دے، کیونکہ بعض دفعہ جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ نیکبخت ہوتا ہے. اور لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے. وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنتیں. اور لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی امت نہیں ہے. لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، اور ایسا کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا: اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو چکے تو یہ والی آیت نازل ہوئی تھی: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ چنا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک یہودی نے کہا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اسے عید کے دن کے طور پر مناتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جو کہ یوم الحج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. اور جب یہ آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ رونے لگے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کمال کے بعد ہی تو زوال ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی. خطبے کے بعد حضرت بلال نے اذان دی، پھر اقامت کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی. ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوف پر تشریف لے گئے. اپنی اونٹوی قصوہ کا شکم چٹانوں کی طرف کیا، جبل کو سامنے کیا، قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیاں غائب ہو گئی. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لے گئے. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، طلوع فجر تک لیٹے رہے. البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو
ہو کے مشعر حرام تشریف لا اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل کی، توحید کے کلمات پڑھے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا اور سواری کو تھوڑا تیز دوڑایا اور درمیانی راستے میں جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا، اس پر چل کے جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرہ کبریٰ اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا۔ اس کے علاوہ جمرہ کبریٰ کو جمرہ عقبہ اور جمرہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں بطن وادی میں کھڑے ہو کر ماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے، اپنے دست مبارک سے 100 اونٹ تھے ٹوٹل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے اور اس کے بعد کے 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، پکایا گیا، اور اس کے بعد حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور شوربہ پکایا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات بانٹنے بیٹھ گئے تو ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ چادر دے دیجیے، تو آپ نے وہ چادر بھی اسے دے دی۔ پھر 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ہمیں بھی صدقات دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ تھوڑے امیر ہے اور اچھی حالت میں ہیں، تو کہا کہ تم چاہتے ہو تو میں دے دوں، لیکن یہ صدقات جو ہے مسکین کے لیے ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، اس طواف کو اضافہ کہتے ہیں۔ مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا کی، پھر جاہ زمزم پہ بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جو بنو عبد المطلب تھے ان کا کام تھا حجاج کو پانی پلانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو مطلب تم لوگ پانی کھینچو، اور اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ تم سے یہ کام لے لیا جائے گا تو میں خود پانی کھینچتا، لیکن میں ایسا کروں گا تو میرے پیچھے لوگ بھی ایسا کرنے لگیں گے، تم سے یہ کام چھن جائے گا، اس لیے تم پانی کھینچو۔ تو انہوں نے پانی کا ڈول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب خواہش پیا۔ پھر اب یوم النحر کا دن آ گیا، یعنی عید الاضحیٰ کا دن آ گیا، 10 تاریخ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے چاشت کے وقت ایک خطبہ، 3 خطبے دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے وقت آپ اب خچر پہ سوار تھے، حضرت علی آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے، پہلے وہ ربیعہ بن امیہ تھا، اور آج کے دن حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زور زور سے ارشادات سنا رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ پاک نے ہماری گویائی اتنی تیز کر دی تھی کہ کوئی اپنے خیمے میں بھی قیام پذیر تھا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آسانی سے سن پا رہا تھا۔ امیجن کرو نا، 1.5 لاکھ کا مجمع ہے اور اس میں بیان دے رہے، کوئی مائک نہیں، کچھ نہیں، تو وہ صحابی کہتے کہ اللہ پاک نے ہماری گویائی بڑھا دی تھی کہ کوئی خیمے میں بھی ہوتا قیام پذیر تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو آسانی سے سن پا رہا تھا۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا وہ یہ تھا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنے اسی دن کی حیت پہ پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 پے در پہ یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ہے، اور 1 رجب ہے، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور ہم خاموش رہے، ہمیں لگا کہ شاید آپ کوئی اور نام بتائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ نہیں ہے، تو صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے، تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ آپ کوئی نیا نام بتا دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا بلدہ یا مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ دن کون سا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، یہاں تک کہ ہمیں لگا کہ آپ کوئی اور دن بتا دیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے، قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحجہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے، اور تم لوگ جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے مطابق پوچھیں گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے نہ لگ جانا۔ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ گواہ ہے، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری بات پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والوں سے کہیں زیادہ ان باتوں کو در و بست کو سمجھنے والے ہوں گے۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا، یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی وہ جرم جو کرتا ہے وہ خود ہی پکڑا جاتا ہے۔ یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا، یعنی باپ کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا۔ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اب اس کی پوجا کی جائے، لہٰذا جن اعمال کو تم لوگ چھوٹے سمجھتے ہو اور تو اس حقیر سمجھ کے جو اعمال تم چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم شیطان کی اتباع کرتے ہو اور وہ اسی پر راضی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو مینا میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے، اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے، ملت ابراہیم کی سنن ہدا میں قائم کر رہے تھے، سنن ہدا بھی قائم کر رہے تھے، شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا اور چنانچہ سنن ابی داؤد میں بسند حسن مروی ہے کہ حضرت سرا بن بنحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رؤوس کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا خطبہ بھی یوم نحر کے خطبہ جیسا ہی تھا اور یہ خطبہ سورہ نصر کے نزول کے بعد آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی ہوئی اونٹنی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے کہا کہ یہ قابل احترام شہر، قابل احترام مہینہ، قابل احترام دن ہے۔ آپ نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، تمہارے مال، تمہارے خون تمہارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر، تمہارا یہ دن قابل احترام ہے۔ میں تمہاری ضرورتوں کے لیے تم سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور حوض کوثر پہ تمہیں ملوں گا، اور میں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پہ فخر کروں گا، لہٰذا برے عمل کر کے قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا۔ غور سے سنو، کل قیامت کے دن میں بہت سے لوگوں کو شفاعت کر کے دوزخ سے چھڑا لوں گا، لیکن کچھ لوگوں کو مجھ سے چھڑا لیا جائے گا، فرشتے چھڑا کے دور لے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کرتوت کیے؟ یہ وہ لوگ مراد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے لیکن وفات کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ایام تشریق کے خاتمے پر یہ دوسرے دن یوم النحر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے کوچ فرمایا اور وادی ابتا کے خیف میں بنی کنانہ میں فروکش ہوئے۔ دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھی، البتہ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف و وداع فرمائے۔ اور اب تمام مناسک کے حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں گے، بلکہ اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی راہ میں نئی جدوجہد کا آغاز فرمائیں گے۔